अली अमीन गंडापुर, वो सुबह उन्हें कहा गया था कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएँ, नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान कर दिया गया था और वो सुहेल आफरीदी साहब थे। उसके बाद फिर पाकिस्तान का तमाम मीडिया और कोशिश के बावजूद वो इस खबर को टच किए बगैर न रह सके। वैसे तो हुक्म हाकिम है कि जनाब आप किसी भी सूरत में इमरान खान साहब का नाम नहीं लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आखिर कब तक? तो आज तमाम टॉक शोज, तमाम टेलीविजन चैनल्स इसी मौजू पर गुफ्तगू करते रहे, लेकिन किस तरह करते रहे, ये है असल सवाल। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि वो किसी अच्छे तरीके से इस पर डिस्कस करें, ये मुमकिन नहीं है। और उन्होंने इसमें भी अपनी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की और मैंने आज देखा बड़े बड़े एंकर्स को, बड़े बड़े टीवी चैनल्स, बड़े बड़े तज्जियाकार, सरकारी तज्जियाकार जो हैं, उनको बड़ा जोर लगाते हुए सुना। तो लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने भी जो इस मामले में है, इमरान खान साहब ने पहला बयान दे दिया है कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को क्यों तब्दील किया। लेकिन सबसे पहले तो हम ज़रा आपको कोशिश करते हैं कि एक-एक करके पहले तो ज़रा आपको खबरें दे दें, उसके बाद फिर हम उन खबरों के पीछे क्या छुपा हुआ है और तज्ज़िये भी आपको पेश करेंगे और ऐसी खबरें जो कि अभी तक मंज़र-ए-आम पे नहीं आई, उसके बारे में। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर को बहकाने की बहुत कोशिश की गई और उनको कहा गया कि जनाब आप तगड़े हो जाएँ और आप बिल्कुल मुस्ताफ़ी ना हों, आप डट जाएँ और आप कदम बढ़ाएँ, हम आपके साथ हैं। और पिंडी बॉयज़ ने बहुत कोशिश की, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो हैं, वो उन्होंने किसी का भी दाना चुगने से इनकार कर दिया और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा कि इमरान खान का ऑर्डर है, लिहाजा ये सीट उनकी अमानत थी, वजारत आला उन्होंने दी हुई थी, उन्हीं का वोट बैंक है, ये मैं इस्तीफ़ा आज और अभी दूंगा। लिहाजा उन्होंने इस्तीफ़ा सबमिट कर दिया और पहले अभी इस्तीफ़ा नहीं हुआ था, ज़ाहिर एक प्रोसीजर होता है, तो मैंने तो ख़ैर दिन में ही ट्वीट कर दिया था और मुझे पता था कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। मैंने ये कर दिया था, लेकिन ऐन उसी वक़्त जब मुझे यहाँ बैठे, बरतानिया में बैठे मुझे पता चल गया था कि इस्तीफ़ा सबमिट हो गया है और उन्होंने भेज दिया है खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में, उस वक़्त वो मौजूद थे। तो मुझे अगर लंदन में बैठ के पता चल सकता है कि अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इस्लामाबाद में बैठे लोगों को पता ना चले या खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हमारे दोस्तों को पता ना चले। लेकिन हकीकत ये है कि चूँकि हुक्म हाकिम था, अपना जो मीडिया मैनेजर्स हैं हमारे जनरल साहब के, उनका ऑर्डर था कि आपने इस खबर को नेगेटिवली करना है और इसको ज़रा थोड़ा-सा कंस्पिरेसी इसमें डालें और उसमें कुछ फेक न्यूज़ डालें, कुछ झूठ-वूठ डालें, तो इसको हमने ज़रा ख़राब करना है। तो लिहाज़ा ये किया गया और हमने देखा कि तज्ज़ियाकार आना शुरू हो गए और तज्ज़ियाकारों ने कहा कि अभी कुछ पता नहीं अली अमीन गंडापुर कैसे रिएक्ट करते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाना चाहेंगे और जनरल साहब की बात मानेंगे, मोहसिन नकवी साहब की बात मानेंगे या फिर वो खुदकुशी करेंगे इमरान खान की बात करके। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। मैं खुद अपने कानों से सुन रहा था, टीवी चैनल मैंने लगाए हुए थे तमाम पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल्स हैं, उन सब की मैं देख रहा था ट्रांसमिशंस, जो बीपर हो रहे थे वो सारे सुन रहा था। तो इसी तरीके से जो एक्सपर्ट्स आए हुए थे वो भी। फिर टॉक शोज शुरू हो गए क्योंकि अभी 1 बज गया पाकिस्तान में। तो 7 से 8 वाले टॉक शोज देखे मैंने, फिर खबरनामा देखा, फिर 8 से 9, 9 से 10 खबरनामे के बाद 7 से 8 और 8 से 9 टॉक शोज देखे, फिर खबरनामा देखा, फिर आगे 2 घंटे के 10 से 11 और 11 से 12 टॉक शोज देखे। मोर देन 90% जो हैं वो इसी एक डगर पे थे कि ये अली अमीन गंडापुर को हटा दिया, ये अब संभाला नहीं जाएगा, ये अली अमीन गंडापुर अब इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ये नहीं होगा। और जब ये खबर आ गई कि अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने अपने अकाउंट से ट्वीट भी कर दिया, क्या किया पहले ज़रा वो सुन लें, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि फिर हमारे यार दोस्तों ने
کیا لائن اختیار کی، کیونکہ وہ دم توڑ گیا. کہا جا رہا تھا کہ استعفیٰ نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے کہا گنڈاپور نے، انہوں نے کہا جی اپنے قائد اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے احکامات کی تعمیل میں یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دفتر سے استعفیٰ دے رہا ہوں. یہ انہوں نے آج یہاں سے سٹارٹ لیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب پہ بات ہی عمران خان صاحب کے نام سے شروع کی ان کی تعمیل میں. انہوں نے کہا جب میں نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا تو صوبے کو مالی تباہی اور دہشت گردی کی لعنت کے دوہرے معیار کا چیلنج کا سامنا تھا، اور گزشتہ 2.5 سال کے دوران میری کابینہ، ہماری پارٹی کے اراکین اور کارکنوں، میری بیوروکریسی کی ٹیم اور سب سے بڑھ کر عمران خان کی رہنمائی کے ساتھ ہم نے صوبے کو مالی استحکام کی طرف گامزن کیا اور پرعزم حوصلے اور غیر متزلزل فیصلہ سازی کے ساتھ عسکریت پسندی کی لعنت کا مقابلہ کیا. ہم نے ایک ایسے صوبے میں قوم سازی کے بڑے منصوبے شروع کیے، نیشن بلڈنگ کے، جسے عسکری طور پر جنگی زون کے طور پر درجہ بندی کی گئی تھی، یعنی کہ وار زون میں. انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے اچھے پروجیکٹ شروع کیے. میں اپنے تمام کابینہ کے ساتھیوں، اراکین اسمبلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دونوں پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ اپوزیشن سے بھی، اور کے پی بیوروکریسی کے تمام افسران جنہوں نے کے پی میں گورننس کے غیر معمولی چیلنجز کا سامنا کرنے میں میری مدد کی. میں یقین سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ان تمام چیلنجز پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن ایک بات جو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے کے پی کے لوگوں کی پورے اخلاص کے ساتھ خدمت کی اور ہمیشہ پاکستان کے بہترین مفاد میں کام کیا. پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد. اب یہ جب استعفیٰ انہوں نے گورنر خیبر پختونخوا کو بھیج دیا، ضابطے کی کارروائی پوری کر دی، اور یہ استعفیٰ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ، ٹویٹ اکاؤنٹ سے بھی کر دیا. اس کے بعد اگلا کیا؟ ظاہر ہے اس کے بعد کیا کرتے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے بڑے بڑے جیت وزیر، اراکین قومی اسمبلی، سینیٹرز، لیڈرز، عہدیداران اور سرکار سے جڑے ہوئے ہمارے دانشور دوست، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد وہ آگے جناب اس بات پہ کہ دیکھیں اب سہیل آفریدی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بڑا خراب ہے، اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ہو سکتا ہے وہ وزیر اعلیٰ نہ بنے، اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ جو ہماری سرکار ہے الیکشن چور سرکار، اس نے ساتھ ہی سہیل آفریدی کے وہ این سی سی آئی کی ایک انکوائری جو ہے وہ لیٹر شیئر کرنا شروع کر دیا کہ وہ این سی سی آئی کو مطلوب ہے اس وقت پاکستان میں وہ کون سا خوش نصیب ہے جو کہ وہ مطلوب نہیں ہے. صرف جو سرکار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں صرف وہ مطلوب نہیں ہے، باقی سارا پاکستان ان کی نظر میں شیطان ہے. اور یہ شیطانی سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہا گیا. اب اسی آج سوشل میڈیا کو، شیطانی میڈیا کو اتنا وہاں پہ پروپیگیٹ کیا گیا اس معاملے کو کہ تصور نہیں کر سکتے. ایسے لگ رہا تھا کہ سارے کا سارا جو شیطان ہے وہ حکومتی بینچوں میں اور حکومتی سائٹ پہ جمع ہے. ایسی فیک نیوز، جھوٹی خبریں چلائی گئی. پھر میں گیا ذرا ڈیجیٹل میڈیا کی طرف، تو وہاں پہ بھی میں دیکھ رہا تھا جناب ڈیجیٹل جو سرکاری ڈیجیٹل میڈیا ہے وہاں پہ وہ دہشت گردی تو چھوٹا لفظ ہے، وہاں پہ بھی عجیب و غریب قسم کے کلابے چل رہے تھے. تو لہٰذا آج سارا دن یہی کھیل کھیلا جاتا رہا. تو جب گنڈاپور نے استعفیٰ دے دیا تب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہیں وہ میدان میں آ گئے کہ نہیں یہ جو سہیل آفریدی صاحب کا انتخاب ہے نا وہ درست نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے سہیل آفریدی صاحب کو کل تک یہ ہو جائے، کل تک وہ ہو جائے. تو پھر اس پہ آ گئے، پھر اس میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے. اب بھائی آپ ان کی پارٹی ہے، ان کی مرضی ہے. عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے اور انہوں نے بال کروائی، اور بال جو ہے وہ بولڈ کر دیا، کلین بولڈ کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی، کیونکہ حکومت کا خیال تھا، کیونکہ کچھ دن پہلے کے تبصرے میں سن رہا تھا، پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں اگر علی امین گنڈاپور کو ہٹایا گیا تو یہ صوبہ ہاتھ سے نکل جائے گا،
یہ صوبہ یہ ہو جائے گا، تو وہ سارے کا سارا کام نہ ہو سکا۔ تو عمران خان صاحب نے اس بات پہ جی اسٹیٹمنٹ آ گیا ان کا کہ علی امین گنڈا پور کو انہوں نے کیوں ہٹایا۔ تو پہلی بات، آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی انہوں نے کہا جی آج اورکزئی کے علاقے میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر نہایت افسردہ ہوں، کیونکہ اورکزئی میں آج بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جی۔ ہمارے آلموسٹ 13 یا شاید 17 ہمارے افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں، اور یہ نمبر بہت زیادہ نمبر ہے، جس میں ہمارے لیفٹیننٹ کرنل تھے، میجر صاحب تھے، نائب صوبیدار تھے، اور لانس نائک اور سپاہی اور حولدار، پوری ٹیم تھی جی، اور وہ شہید ہو گئے۔ اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور اتنی شہادتیں پاکستان اور بھارت کی جو حالیہ لڑائی ہوئی ہے اتنی اس میں نہیں ہوئی، کیونکہ جو بھی آپریشن کیا جاتا ہے اس میں 12 14 8 10 ہمارے جوان افسر شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر دہشت گردوں کے ساتھ دہشت گرد بھی مارے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پتہ اور کیا جاتا ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اس کا بھی کہا گیا یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن IBOs۔ تو IBOs میں اگر اتنا نقصان ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سچ نہیں بتایا جا رہا، یہ IBOs تھا یا کچھ اور تھا، یہ نہیں بتایا جا رہا۔ اور اس وقت پاکستان جو ہے جی، پاکستان اس وقت ان نمبرز میں، ان ممالک میں شامل ہے، بلکہ نمبر 1 پہ ہے جہاں اس طرح کی لڑائی میں سب سے زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں کسی بھی فورس کی، پاکستان اس میں نمبر 1 آ گیا ہے۔ اور یہ اس طرح کی ناقص حکمت عملی، ناقص پالیسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ناقص پالیسی اور ناقص حکمت عملی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ادروائز یہ ایسا نہیں ہے۔ اور ہمارے جوان افسر کیوں شہید ہوں اس طریقے سے، بالکل بے وجہ کیوں شہید ہوں، تو یہ سب کچھ اس کی طرف آج انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آج اورکزئی کے علاقے میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر نہایت افسردہ ہوں، اور ملٹری آپریشنز ہر طرف صرف پاکستانی ہی شہید ہو رہے ہیں، چاہے وہ عام شہری ہوں، پولیس والے ہوں یا فوجی۔ آج کی شہادتوں میں ایک کرنل اور میجر بھی شامل ہیں، جو انتہائی افسوس کی بات ہے۔ تمام شہداء کے درجات کی بلندی اور زخموں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ یہ غیر معمولی واقعہ ہے جی، اور اسی لیے آج اس پہ بحث بھی ہو رہی ہے میڈیا میں کہ جناب یہ کیسا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے کہ ہماری اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اور میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ پچھلے 3 سال میں صرف ایک ان کا مقصد ہو کہ عمران خان کو کیسے کرش کرنا ہے، اپوزیشن کو کیسے کرش کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ختم کیسے کرنا ہے، میڈیا کا گلا گھونٹنا کیسے ہے، ججوں کو کیسے دبانا ہے، عدلیہ کی آزادی کیسے ختم کرنی ہے، اور آئین کو کیسے توڑنا ہے، آئین میں غیرانی ترمیم کیسے کرنی ہے، ارکان اسمبلی کو اغوا کیسے کرنا ہے، میڈیا پرسنس کو کیسے آف ایئر کرنا ہے، ان کا روزگار کیسے چھیننا ہے، اور جھوٹے مقدمات کیسے کرنے ہیں، اور پاکستان کے سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں کیسے ڈالنا ہے، فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیسے کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ سزائیں کیسے سنانی ہیں۔ جب ہمارے سپہ سالار کا اور ہماری اردلی سرکار کا مطمع نظری یہ ہو کہ ان کے نزدیک سب سے بڑا ان کا جو اینیمی ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ ایک سیاسی لیڈر ہے، وہ میڈیا ہے، وہ جوڈیشری ہے، وہ پارلیمان ہے، وہ ادارے ہیں، وہ الیکشن چوری سب سے بڑا ان کا کارنامہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ بتائیں کہ کہاں سے بہتری آئے گی؟ یہ بہتری نہیں آ سکتی اس وقت تک، آپ اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے۔ میں یہاں صحافی ہوں اور میڈیا کا کام کرتا ہوں، اگر میں یہ چھوڑ کے باہر نکل جاؤں کسی اور طرف تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس میں نے نقصان ہی کرنا ہے۔ میں کسی ہیئر کٹنگ شروع کر دوں کہ جی میں تو بہت اچھا ہیئر کٹر ہوں، میں نے بال ہی خراب کرنے، میں ستیہ ناش ہی کرنا ہے۔ اور یہ عمران خان صاحب نے آگے کیا کہا وہ بھی ذرا آپ کو شیئر کر دیتا ہوں جی، کیونکہ آج عمران خان صاحب نے ساری وجہ بتائی ہے، اور انہوں نے سب سے بڑی وجہ جو خیبر پختونخوا کے حالات ہیں وہ ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا جی کہ ملک پر مسلط مافیا کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی بدترین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان اس سال دہشت گردی کے ریکارڈ واقعات ہوئے ہیں۔
اور جن میں بڑی تعداد میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے، جبکہ سال کے اختتام میں ابھی 2 مہینے باقی ہیں۔ میں پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ خیبر پختونخوا سمیت ملک میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے 4 اسٹیک ہولڈر سے بات چیت ناگزیر ہے، جن میں خیبر پختونخوا حکومت، قبائلی علاقوں کی عوام، افغان حکومت اور افغان عوام شامل ہیں۔ موجودہ رجیم نے جنگ و جدل کی جو پالیسی اپنائی ہے، وہ حالات کے مزید بگاڑ کی وجہ بن رہی ہے۔ اور خیبر پختونخوا، یہاں پہ عمران خان صاحب آگے بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کو بارہا ہدایات دیں کہ خیبر پختونخوا میں اپنے ہی شہریوں کے خلاف شروع کیے گئے غیر ضروری ملٹری آپریشنز کے خلاف کھڑی ہو۔ یہ حکومت کو انہوں نے بہت دفعہ کہا کہ فوجی آپریشنز کی مزاحمت کریں اور اپنے ہی عوام کے خلاف فوجی آپریشن، اپنے ہی عوام کے خلاف فضائیہ، اور اس میں بے گناہ شہری مارے جاتے ہیں، خواتین، بچے، بوڑھے، تو اس پہ آواز اٹھائیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں ان تمام علاقوں میں امن قائم ہو چکا تھا، لیکن انتہائی دکھ کے خیبر پختونخوا حکومت میرے امن کے ویژن پر عمل درآمد کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور اپنے آپ کو وفاقی حکومت اور سیکورٹی ایجنسیوں کی جنگی پالیسیوں سے ایسے دور نہیں رکھ سکی جس کی ضرورت تھی۔ ایسے میں خیبر پختونخوا حکومت میں تبدیلی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں خیبر پختونخوا حکومت کی وزارت اعلیٰ کی ذمہ داریاں سہیل افریدی کے سپرد کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔